बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज एलएलपी का जो एक सब्जेक्ट है टॉट, उसका एक टॉपिक है पर्सन कैन सू एंड बी सूड इन टॉट। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, तो हमने इसलिए आपके साथ इसको आज शेयर करना मुनासिब समझा। इसके अंदर मैं पहले आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आपको हेडिंग्स जो हैं किसी क्वेश्चन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएँ, उसके नीचे रेलेवेंट मटेरियल मिल जाए उतना जितना आपके पास वक्त होता है एग्ज़ाम के अंदर। और दूसरा ये कि इसी क्वेश्चन की एक समरी जो है वो मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज़ करने में या नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो आप अगर समरी भी पढ़ लें तो वो आपको एक रिकॉल हो जाएगा कि जिस वक़्त आप अपना क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अमूमन ये होता है कि आपने नोट ये किया होगा कि अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो एक क्वेश्चन जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ आता है। मैंने ये कोशिश की है कि जो कोई इसमें पॉसिबल हो सकती हैं स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करूं। इनके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे इसमें जो समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सवाल आपके पास ऐसे आ सकता है कि जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, इसमें है कि डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी पर्सन कैन सू एंड बी सूड इन टॉट। तो हर जो शख्स है वो सू कर भी सकता है और उसको सू किया भी जा सकता है टॉट के अंदर। तो इस चीज़ को जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करें। यही वाला सवाल जो है ये एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है। नंबर 2 के ऊपर आपने देखा कि एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ assertion that every individual possesses the right to both sue and be sued in tort, and elaborate on the implication of this legal principle। यही स्टेटमेंट को ऐसे भी रीफ्रेज कर सकते हैं कि एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल recourse in tort law, wherein any person can initiate legal action or be subjected to legal claims. Share your insights on the advantages and disadvantages of such a system। और ये सवाल की एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है नंबर 4 के ऊपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज प्रिंसिपल्स एवरी पर्सन कैन सू एंड बी सूड इन टॉट hold true in modern legal system, delve into the underlying principles and societal ramification of this legal right, providing example to illustrate your analysis। तो ये एक ही सवाल था जिसको मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जा सकता है। तो ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स जो या मिलती-जुलती स्टेटमेंट्स आएँ, तो आपने यही वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। पहली हेडिंग जो है वो हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन की होती है और इसके अंदर आपने जो चीज़ हाइलाइट करनी है मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इसमें हेडिंग्स जो हैं वो मुकम्मल हैं और इस हवाले से कि जितना आपके पास राइटिंग टाइम होता है एग्ज़ाम के अंदर, हमारी ये कोशिश होती है कि तकरीबन 1400-1500 वर्ड्स का जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर ऐसे करें कि हेडिंग मैक्सिमम हो और वर्ड काउंट इतना हो कि आप उसको आसानी से अपने एग्ज़ाम के अंदर कर सकें। तो जो इंट्रोडक्शन के आपने अंदर जो चीज़ें जिनको आपने हाइलाइट करना है वो ये है कि जो कोई भी महज़्ज़ब माशरे होते हैं, ठीक है? सिविलाइज़्ड सोसाइटी से मुराद है महज़्ज़ब माशरा। तो कोई भी जो महज़्ज़ब माशरा है वो अपने जो शहरी हैं उनको कोई हकूक़ देता है, कुछ रूल्स देता है, रेगुलेशंस वग़ैरह उनको देता है और उसमें कुछ तो ऐसी बॉडीज़ या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अशख़ास होते हैं कि जिनको सू नहीं किया जा सकता बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर। लेकिन अगर आप इन जनरल देखें तो फिर ये चीज़ें जो हैं अगर कोई किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा कायम करना चाहे तो ये उसका एक आइनी और कानूनी हक है कि वो कोई मुकदमा कायम कर सके अपने हकूक़ के लिए। इसके अंदर हम जो डेफिनेशन अगर इसकी देखें सू की, तो इसका ये मतलब होता है कि जब आपने सुना होगा कि जी मिस्टर ए ने बी को सू कर दिया, तो इसका मतलब है कि व्हेन समवन टेक्स लीगल एक्शन
true court against someone for doing something wrong or illegal in order to get money, it is called sue. تو جب بھی کوئی کسی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرتا ہے، کوئی ایسی چیز جس میں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا غیر قانونی کام کیا ہے اور وہ اسے ڈیمیجز وغیرہ اپنے کلیم کرتا ہے، تو ہم اس کو سو کہتے ہیں۔ جنرل رول اس کی تھرڈ ہیڈنگ ہے، جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنرل رول میں ایز اے جنرل رول a person who suffers tort can sue. Similarly, a person who commits a tort will be sued in a law of tort. تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ کلیئر ہوگی کہ جنرل رول کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کوئی سفرنگ مطلب ہے، اس کے کوئی لیگل رائٹس انفرنج ہوئے ہیں، کسی نے اس کے جو کوئی آئینی یا کوئی قانونی حق کسی کا سلب کیا ہے یا اس کو اس سے محروم کیا ہے، تو وہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، اور جس نے کیا ہے اس کے خلاف عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کی جو ہیڈنگ بیسس آف جنرل رول ہے، یعنی جو بنیاد ہے اس اصول کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شخص جو ہے وہ ایک کیپیسٹی اس کی ہے کہ وہ سو بھی کر سکتا ہے اور اس کو سو کیا بھی جا سکتا ہے اس ایکویلٹی آف لا کے قانون کے تحت۔ یہاں پر کچھ ایسے اشخاص ہیں جو مقدمہ نہیں کر سکتے یا لیگل ایکشن نہیں لے سکتے، تو آپ نے ایک ہیڈنگ دے دینی ہے کہ پرسنز ہو کی ناٹ سو۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ایلین آرمی، جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایلین آرمی سے مراد کہ کوئی غیر ملکی فوج جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ اس کا کوئی انڈیویجول ہے جو دوران جنگ جو تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہ کسی کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اس میں ایک چیز تھی کہ یہ جس وقت برطانیہ کا دور حکومت تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی کوئین سے جو ہے وہ اجازت لے لیتا ہے تو پھر تو وہ کسی کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ لے سکتا ہے، ادروائز وہ لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ اب اس میں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جس کسی کو بھی اگر ہم ایلین آرمی کے حوالے سے یا ایلین اینیمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی سینٹرل گورنمنٹ کی اجازت لے، ٹھیک ہے، سی پی سی جو سول پروسیجر کورٹ ہے، ضابطہ دیوانی جو پاکستان کا، اس کے تحت اگر کوئی سینٹرل گورنمنٹ سے اگر کوئی اجازت لے لیتا ہے تو پھر وہ اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اس کی اگزامپل کے طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انڈین سٹیزن ہے تو وہ پاکستان کے اندر قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو انفنٹس ہیں، اور جو انفنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی انجریز کے لیے جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ابھی ماں کے رحم میں ہے اور ابھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ کوئی مقدمہ قائم نہیں کر سکتا۔ اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک یہ دیکھیں مثال کہ if a woman was injured in a railway accident and child when born is disabled, in this case child cannot sue in English law. تو اب انگلش لاء کے تحت اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ بچہ جب پیدا ہوا تو ڈسیبل تھا، تو انگلش لاء کے تحت وہ بچہ جو ہے وہ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کانوکٹ کا مطلب ہے سزا یافتہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کورٹ آف لاء میں کوئی ایسا شخص ہے، مرد یا خاتون جو کنوکٹ ہوئی ہے، سزا یافتہ ہے، تو اور کوئی اس کو پنشمنٹ ایسی دی گئی، اس نے کوئی کرائم ایسا کیا تھا، تو وہ اپنی انجریز جو اس کو ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کر سکتا، سو نہیں کر سکتا۔ چوتھے نمبر پہ ہسبینڈ اینڈ وائف، اس میں عام طور پہ جو چیز ہے کہ اگر آپ کوئی شادی شدہ خاتون جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جب ہم
قانونی کارروائی کے حوالے سے اگر بات کریں تو a married woman was unable to sue for any tort committed by third person without making her husband as party. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک اپنے شوہر کو جو ہے وہ پارٹی کے طور پہ وہ نہیں کرے گی تو وہ اس میں نہیں سو کر سکتی. لیکن یہ چیز جو تھی یہ کچھ اس میں تبدیلیاں ہوئیں، اور اب جو وومن ہے وہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کسی کے خلاف سو کر سکتی ہے. ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کین سو ایچ ادر، یہاں تک کہ اگر کوئی میاں بیوی بھی ہیں تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال پہلے اس میں ایک امینڈمنٹ جب نہیں آئی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ تھرڈ پرسن کو وہ کوئی اس طرح قانونی کارروائی جو کوئی خاتون نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر امینڈمنٹ کے بعد جب چیزیں چینج ہوئیں تو پھر یہ چیز جو تھی اب ہو سکتی ہے. ہیڈنگ آپ نے پوزیشن ان پاکستان ایک یہ دینی ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی کو دو علیحدہ پرسنالٹیز سمجھا جاتا ہے پاکستان میں. بینک کرپٹ پانچویں ہیڈنگ ہے اس کی. اس سے مراد ہے کہ کوئی دیوالیہ جب ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بینک کرپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بینک کرپٹ پرسن whose property has been seized by the bank or by the agent, he cannot sue against the bank. اب اس میں جو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر اس میں کسی نے کوئی اپنی پراپرٹی، مکان، دکان، فلیٹ وغیرہ وہ کسی بینک کے پاس جو تھا وہ اس نے پلیج کیا، اور وہ بینک نے اس کو قرض ادا نہیں کیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا اور بینک نے وہ پراپرٹی لے لی، تو وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی وہ آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اس نے اس سے اگر کوئی پلیج کرا کے کوئی رقم وغیرہ لی تھی اور وہ نہیں واپس کر سکا تو پھر اس بنیاد کے اوپر وہ کوئی بینک کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اس میں دوسرا جو پوائنٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ڈیفیمیشن ہوئی ہے، یعنی حد تک عزت، ڈیفیمیشن سے مراد ہوتی ہے کہ یہ حد تک عزت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو اگر کسی نے اس کے کوئی بنیادی حقوق جو ہیں سلب کیے یا ان کو اس سے محروم کیا تو وہ ڈیفیمیشن کا جو سوٹ ہے وہ فائل کر سکتا ہے. چھٹے نمبر پہ ہے فورن اسٹیٹ. اب فورن اسٹیٹ سے مراد کہ کوئی بھی بیرونی ملک جو ہے وہ آ کے کورٹ کے اندر کسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں جو ہمارا ضابطہ دیوانی ہے اس میں فورن اسٹیٹ جو ہے وہ سو اس وقت کر سکتی ہے اگر اس کو پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل جائے. ٹھیک ہے، تو ہم ساتویں ہیڈنگ اس میں دیکھتے ہیں. ساتویں ہیڈنگ یہ ہے کہ ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن، یعنی کوئی ایسی ایسوسیشن جو انکارپوریٹ نہیں ہوئی، قیام مطلب اس کا قیام عمل میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں سو کر سکتی. یہ کمپنیز جو ہیں اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، آرڈیننس 1984، اب اس کی جگہ ویسے کمپنیز ایکٹ آ گیا 2017 کا. ٹھیک ہے، پہلے یہ جو تھا وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا، اب یہ کمپنیز ایکٹ جو ہے وہ 2017 کا آ چکا ہوا ہے. تو اس میں اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بطور کمپنی جو ہے وہ یا اس کے اندر وہ پارٹنرشپ ایکٹ کے اندر کوئی کمپنی 1932 کا جو ہے اس میں نہیں ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے. اب ہم آگے اسی سوال کے چلتے ہیں کہ ہو کین ناٹ بی سوڈ، یعنی کن کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر سب سے پہلے ہے فورن سوورن. جو فورن سوورن ہے اس کے اندر ایک جو آپ سمجھ لیں کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو برٹش لاء ہوا کرتا تھا انگلش لاء میں، اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کنگ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اب وہ اس حوالے سے جو کنگ ہے وہ اس کو ایک پریویلیج ہوتی تھی کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی لیگل پروسیڈنگ نہیں کر سکتا. پھر
ایمبیسڈرز ہیں، ایمبیسڈرز مطلب سفیر، تو مختلف سفیر ہوتے ہیں، تو جو مختلف ملکوں میں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مختلف ممالک کے سفیر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، تو کسی ایمبیسڈر کے خلاف جو ہے وہ کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ پبلک آفیشلز جو ہیں، پبلک آفیشل سے مراد جو سرکاری افسران وغیرہ ہیں، وہ ان کو نہیں سو کیا جا سکتا اگر کوئی ایسا ٹاٹ کمٹ ہوتا ہے ان کی آفیشیل ڈیوٹی کے حوالے سے، کہ وہ کوئی آفیشیل ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ اس کے اندر اگر کوئی ایسا ٹاٹ ہوتا ہے تو ان کو قانونی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر انفنٹس اور لونیٹکس جو ہیں، انفنٹس جو ہوتے ہیں مطلب جو بہت شیرخوار بچے ہیں، اور اس کے اندر لونیٹکس ہیں، اور لونیٹک سے مراد فاتر العقل لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کے خلاف بھی کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ سملرلی جو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ کمپنی آرڈیننس 1984 لکھا ہے، اب یہ کمپنیز ایکٹ 2017 ہو گیا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ان کو جو ان کا کورس آف بزنس ہے اس حوالے سے کوئی لیگل ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جا سکتا۔ سملرلی چھٹے نمبر پہ ٹریڈ یونینز ہیں، یہ انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 2008 اس کے مطابق ٹریڈ یونینز کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ 7ویں نمبر پہ کراؤن ہے، کراؤن جو ہم نے پہلے بھی جس طرح بات کی تھی کہ اس کو کوئی سو نہیں کر سکتا، اب یہ ان کو پریویلیج ہے ایک قسم کی، ان کو مراد مطلب اس کی ہے کراؤن کی کہ کنگ جو ہے اس کو سو نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں جب تک کوئی وزیر اعظم یا گورنر یا وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پر ہو، تب تک ٹاٹ کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو میکسیمم ہیڈنگ جو آپ کو ایگزام میں ہیلپ کر سکتی ہیں وہ میں نے اس کوشچن میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ لاسٹ میں جو اپنے کنکلوژن دینا ہے اس کے اندر آپ نے جو مین پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی لیگل ایکشن عدالت کے ذریعے کسی کے خلاف لے تو ہم اس کو سو کرنا کہتے ہیں، کہ جب وہ کوئی ڈیمیجز کلیم کر رہا ہے، کوئی رقم یا کوئی ایسی چیز جو رقم کے متبادل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جنرل تو ہے، رول یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سو کریں، لیکن کچھ کنڈیشنز اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ کون کس کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتا ہے اور کون کس کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ اس میں انہوں نے مثال ایلین اینیمی کی، انفینٹ فارن اسٹیٹ بینکرپٹ کنوکٹڈ بائی کورٹ انرجسٹرڈ کمپنیز ہسبینڈ وائف، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مینشن آپ نے اس میں کرنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کو اتنا ہی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو کمنٹس ہوں وہ اپنے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دینے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنے گرد کا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔